अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सारे दोस्त दुरूद पढ़िए। अस्सलाम सलात के बाद मेरे लिए इसलिए मकाम मुसर्रत है कि अभी आपने उस्ताद गिरानी का खिताब सुना है और मैंने भी कोशिश की है कि नहायत तवज्जो के साथ आपकी बातों को सुना जाए। इल्मी, फ़िक्री और मज़बूत दलाइल से मुज़य्यन गुफ्तगू आपने लालना साहब को सुन ली है। यहाँ पर शाह साहब भी मौजूद है, दीवान साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हमारे मेज़बान की भी गुफ्तगू आप समाल कर रहे थे। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मोबाइल तो आप सभी के पास है, अगर आपने मोबाइल में वक्त गुजारना था तो चलो फिर उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। बात सुने थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी फरमाएँ। आप दोस्त अगर बैठ जाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, बाकी ज़िद नहीं है, हम तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए, तमाम करने वालों को अल्लाह ताला सआदत मंदियाँ अता फरमाए। मुझे किबला मुफ्ती साहब ने हुक्म फरमाया था तो मैं कुछ दूर था और परेशान था कि हज़रत का इशारा है तो मुझे बर वक्त वहाँ पहुँचना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआ से मदद फरमाई और वक्त पर यहाँ हाजिर हुई। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो जो आपके पीछे हैं वो बेचारे इत्मीनान में आ जाएंगे, अगर आप बैठ जाएंगे तो पिछलों के लिए आसानी हो। अल्लाह आपको बरकत दे। नहीं मेरी भी मानेंगे कि आप मेरी भी मानेंगे, आप ना करेंगे करम हो, अल्लाह आसानी फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। औलिया अल्लाह का फैज़ान क्या होता है? अल्लाह के बंदे का सबसे पहला फैज़ान ये होता है कि इंसान का अकीदा मजबूत रहता है। अगर किसी मजबूत फिक्री तवानाई वाले आदमी का कोई शख्स बैत हो, सही मानों में बैत हो, जिसमें दाता साहब की कश्फुल माजूद पड़ी हो, जिसे पता हो उनके अकीदे क्या है, इसमें पढ़ी हो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शहर की तहरीरें, जिन्होंने वो मकतूब पढ़े हो जो हज़रत निज़ाम उनके नाम लिखते थे और फिर जो जवाब जाया करते, जिन्होंने वो अकायद पढ़े हो। आज तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है बिल्कुल अकीदे ठीक थे, किसी पीर के मुरीद हुए, पता चला पीर के मुरीद हुए, तबाही उतर गई। सहाबा के बारे में कच्ची बातें करनी शुरू कर माशाअल्लाह। मजबूत अकीदे थे, लेकिन हाल की हुआ भी चाहिए था कि पीर साहब के पास जाके मजबूत होते, कच्चे हो गए। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला फैज़ान किसी शख्स को तब नसीब होता है जब वो अकायद का मजबूत हो रहा है, मजबूत फिक्री अकीदा हो उसका मजबूत। कि मेरा और आपका दौर ये तशकीक का दौर है, बड़ा होगी से वो होकर गया। मैं बात लंबी करना नहीं चाहता। मशकूक आदमी होता है, बेयकीन आदमी, ये सबसे कमज़ोर होता है। इकबाल कहते हैं सुन है तहजीब हाज़िर के गिरफ्तार से अब वो होकर गया। हमारे ये जो कच्चे पक्के यकीन का मालिक है ना, कच्चे पक्के यकीन का मालिक, देखिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने घोड़ा खरीद लिया कि यहूदी से, वो होकर गया बाद में। मैं बात अब ये अगर कह देना मैं पेश करूँ तो वैसे भी कुछ बात जचेगी नहीं। सिहा में हदीस मौजूद है, महबूब ने घोड़ा खरीदा है, अब वो मुकर गया। हमारे यहाँ आज भी चलता है, कुछ लोग पहली डाल देते हैं, कहते हैं अगर फलाना काम हो जाए ना तो फिर मुझे कबूल है, पहलियाँ डालते हैं। उसके भी कान में किसी ने बात बताई होगी कि इस्लाम के अंदर ये शरीफ कायदे ज़ाब्ते हैं, तो वो कहने लगा एक मतलब ये कर कह देना तो मैंने घोड़ा बेचा है और आपने खरीदा है तो महबूब में भेजूँगा।
لیکن وہاں سے ہوا میں سے تو موجود ہی کوئی نہیں تھا. پیچھے کھڑے تھے حضرت خزیمہ، بازو اونچا کر کے کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اس کی بات پوری ہو گئی. محبوب کریم علیہ السلام کو اس نے گھوڑا دے دیا، پیسے لے لیے اس نے. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں. نوجوانوں میری طرف دیکھنا، تم تھے ہی نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی، دیکھا ہی نہیں. حضرت خزیمہ زبان حال سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے آسمان کی خبریں دی، میں نے دیکھا نہیں تھا، میں تو یقین لے آیا. تو دیکھا تھا عرش کو، کرسی کو، لوح کو، میں نے کو دیکھا تھا. ہم نے تو یہی عقیدہ بنایا ہے کہ ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن. اسی پر ہی زندگی گزارنی ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. بھائی کچی پکی باتیں نہ کرو، کمزور نہ پڑو. ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہماری تاریخ ہے. ہمارے ابھی دیکھیں نا، آپ نظم و ضبط دیکھ رہے تھے، حضرت بیان نظم و ضبط تو دیکھو نا. ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگ ہیں. ہمیں حضرت نصیر الدین چراغ نے کہا ہے کہ میں کوئی لوارث نہیں ہوں، میں نے جا کے بیعت کی ہے خواجہ نظام کے ہاتھوں. حضرت نظام کہتے ہیں مجھے ایسے ویسے نہ سمجھنا، میں فرید الدین کا نوکر رہا ہوں. اور شیخ فرید الدین کہتے ہیں مجھے دلی کے دروازے اسی لیے تو یاد ہوئے ہیں کہ میں خواجہ قطب کی حاضری دیا کرتا تھا. اس کو کمزور پڑھتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہو. مضبوط نظریات، مضبوط. اور خبردار جبا کبا دیکھ کے نظریے نہیں بدلے جاتے. نظریے قرآن اور حدیث ہوتے ہیں. جناب صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک نظریہ نظریہ ہے، عقیدہ عقیدہ ہے. اس میں کمزوریاں نہیں بیان کی جاتی. یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو داتا صاحب نے لکھی، جو غوث اعظم نے فرمائی، جو حضرت مجدد صاحب نے لکھ لکھ کے لوگوں کو بتایا. ایک تو عقیدے کی مضبوطی، کمزور نہ. اور میں آپ سے عرض کروں، آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے. میں نے نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول پڑھا. امام صاحب دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے دیہات کی پرانی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما. گھر کچے، عقیدے پکے، باتیں مضبوط، فکری توانائیاں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بعض ایسوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ممبر اور محراب پر تگڑی باتیں کرتے ہیں، نجی معاملوں میں آ کے کمزور باتیں کرتے ہیں. اپنی فکری بنیادوں میں دراڑ نہ پڑنے دینا، کمزور ہو جاؤ گے. جو آدمی کچا پکا ہوتا ہے وہ تو چند قدم نہیں چل پاتا. یہ نوجوان ڈھیر سارے زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ کام شروع کر لو، 6 ماہ کے بعد کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک، کوئی اور کر لیتا. کچی پکی باتیں، کمزور لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. کمزور باتیں نہیں کریں. مضبوط نظریات اولیاء اللہ کا فیضان ہوتے ہیں. کھیلا کرتے تھے مولانا جمیل القادری، اور بس تھوڑا سا نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. ماں پکڑ کے فاضل بریلوی کے پاس چھوڑ گئی، وہاں وقت گزارا، اپنی زندگی کے اوقات بتائے. تو کسی نے کہا تو خواہش ہی بتا دو. کہنے لگے خواہش یہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مردوں ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ایمان کی موت چاہتا، کمزور نہ پڑنا زندگی میں. دوسرا اولیاء اللہ کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا تھوڑے برکنات نصیب ہوتے ہیں. فقیرانہ زندگی اسے اچھی لگتی ہے، سادہ طرز زندگی اسے پیارا لگتا ہے. اللہ کے بندے مجمع ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، نام ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، علمی قدکاٹ ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، اور بڑے بڑے نواب اور مالدار اور ڈھیروں مال لے کے ان کے پیچھے جتنا مرضی بھاگتے تھے، لیکن وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے فقیر تھے. مال اگر کبھی ان کی جیبوں میں آ بھی گیا تو دلوں میں جگہ نہیں پا سکتا. ان لوگوں نے سادہ ورنہ پہنچ گئے ہیں. 4 سال کے لیے ایک شخص نے کہا تھا پردیس جا رہا ہوں.
اور 4-5 سال لگا کے پھر میں نے واپس آ کے کوئی کام کرنا ہے، وہ گیا تھا 4 سال کے لیے، پھر 40 بیت گئے، پلٹ کر کیوں نہیں آیا؟ کہ ضرورتیں بڑھ گئی، خرچے بڑھ گئے، ہرس ہے، حوث ہے، لالچ ہے۔ کہتا تھا بس مکان پکا ہو جائے میں لوٹ آؤں گا، لیکن وہ مکان پکا ہونے کے بعد جو اس گھر کے سامنے پلاٹ پڑا تھا اس نے پریشان کر دیا، کبھی یہ بھی خرید لوں گا۔ تھوڑا نا ٹھہراؤ، تھوڑا ٹھہراؤ۔ میں نے جیسے کہا یہاں بزرگ موجود ہے، بچ کے بات کر رہا ہوں، اگر جبوں کبوں کے نیچے سے بھی لالچ نکل آئے، اگر بڑے بڑے دھاموں کے نیچوں سے بھی بعض اوقات لوگ تو دین سیکھنے جائیں لیکن پیر صاحب کی تجارت دیتے پریشان ہو جائیں، وہ کہیے ہمیں تو فقیری کا قرض دے رہا تھا لیکن یہ خود تو سب سے بڑا امیر ہے۔ یاد رکھو یہ دعا ہے، یہ پسند ہے میرے نبی کریم کی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، اور کریم فرمانے لگے مالک جب تو مجھے رزق دے تو میں شکر کروں، اور جب فاقہ آئے تو تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ سادہ طرز زندگی اولیاء کا فیضان ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوڑ نہیں لگتی پیسوں کی، پھر انسان پیسوں میں نہیں تولے جاتے، پھر بھائی کی غریب بیٹیاں بیٹھی نہیں رہتی اور رشتہ داری پارٹنر کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی کروڑ روپے ہے، پھر کہتے ہیں جب تو بچیاں دے گا میں تعاون کروں گا، تو رہنے دینا نا، تعاون بھی کوئی اور ہی کر لے گا۔ جب تجھے اپنے بیٹوں کے لیے یہ دکھائی نہیں دی عزیز فقیرانہ طرز زندگی۔ تیسری بات، اور یہ اللہ کا جب فیضان ہوتا ہے تو انسان کو علم سے پیار ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ بغیر علم کے فقیری نہیں ہوتی، ولایت نہیں ہوتی۔ میں نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں گا، پہیلیوں کا مزاج اور ہوتا ہے اور علم کا مزاج اور کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بتاؤ، یہ علم کا ذوق نہیں ہے، یہ تو آپ کسی کو چیک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں فلاں، وہ چند دن پہلے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب آ کے پوچھ رہے تھے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی تاریخ وفات بتا، پھر میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم کچھ ایسی چیزوں میں الجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا مسئلہ کہیں سے سنیں گے، آ کے پوچھیں گے، اور خدا کے بندو علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم جیسے جیسے آتا ہے ساتھ بردباری لاتا ہے، وضاحت لاتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ دیکھیں نا بیچاروں کو بولنے کی تمیز ہی نہیں آئی، بات کا لہجہ ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں سیکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو علم کا الف بات آسا بھی نہیں پڑا۔ علم کا ذوق، پیاس ہو، علمی پیاس، طبیعت ہو سیکھنے کی، مزاج ہو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں، آمین تو کہہ دیں، آمین بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت ہو۔ بس میں نے جلدی سمیٹ دینا ہے، مزاج علم کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، علم، اللہ تجھے علم دے۔ یہ دعا کیسے ملی؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے، یہ فیض کیا ہوتا ہے جی، کتاب پڑھو، یہ دعا کیسے ملی؟ فرماتے میں نے حضور کے لیے وضو کا پانی رکھا، محبوب نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال۔ اب دیکھو عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی، کھیڈا بھول گئیاں، دل پایا سی یار دے دیکھے رو دی یاد چی روندیاں ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں۔ 10-12 سال کی عمر، پانی رکھا، محبوب خوش ہو گئے، خدمت پر دعا ملی اور دعا کے بعد علم آیا۔ جب دیکھا پانی رکھا ہے تو محبوب نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، ثقافت عطا فرما۔ اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے دعا مل گئی ہے، تو آج کل فیض بھی ہوتا ہے نا، سارے پیروں کے بچوں کو فیض ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ وہ بھائی تھوڑا سا باہر بھی تو جانا چاہیے کہ سارا اسی خاندان میں فیض رہے گا، چھوٹے چھوٹوں کو بھی فیض ہے، پڑھے بھی تو صحیح نا، سیکھے بھی تو صحیح نا، اس کو فیض نہیں مانتے آپ کہ آپ کو علم آ جائے؟ دعا مل گئی نبی کریم کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی کے دروازے جاتے تھے، اور اس طرح نہیں جاتے تھے کہ استاد جی میں آ گیا ہوں ذرا باہر نکلو میں نے پڑھنا ہے،
یہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ جاتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، دیگر صحابہ کے یہاں جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، فرماتے استاد صاحب مرضی سے باہر آئیں گے تو حضور کا دین پڑھا۔ فرماتے کیوں بھی ہوتا کہ وقت زیادہ گزر گیا، صحابی نہیں آئے، تو میں نے وہی چادر بچھائی ان کی دیوار کے ساتھ ہی، اور کئی دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزری تو ریت گری اور میرے بالوں میں بھی پڑی، لیکن میں نے بیٹھ کر علم سیکھا۔ وہ مرضی سے آتے اور آ کے کہتے ہیں حضور کے چچا زاد ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کو پڑھاتے، ارشاد فرماتے، تو ارشاد یا حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کا ادب کرنا، یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا ایک، یہاں تو پوری تحریک چلی ہوئی ہے، پوری تحریک، بیگانے نہیں، یہاں صوفی کہلانے والے، سجادہ نشین کہلانے والے سارا دن پراپیگنڈا کرتے، مولویوں سے بچو، ان کو پتہ ہے اگر مولویوں کے عہدے چڑھ گئے تو ہم گئے، ان کو تو پتہ چل جائے گا اچھا برا کیا ہے۔ تو عزیز بھائی، چوتھی بات، جب کسی اولیاء کا فیضان حاصل ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ، پرہیزگاری آئے۔ بس کر دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے، ویسے جمہوری ملک ہے، سارے نہیں بولے، کار باس ہی دینی چاہیے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، اگلی بات سنیں آپ، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ تقویٰ، تقوی کا سادہ معنی ہے گناہ سے بچنا۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا، جو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے وہ متقی، اور زیادہ مشکل کام یہی ہے۔ ڈاکٹر دو چیزیں لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی ہے اور یہ پرہیز ہے، مشکل کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ میں اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ایک بوڑھی اماں پہلے سے بیٹھی تھی، ان کو دمہ بھی تھا، چسٹ انفیکشن بھی تھی، اور ریشے کا بڑا ان کو مسئلہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اماں جی جی تسی چول چھڑ دیں ہو تو پھر تہاڈی دوائی بھی گئی، جی چول نہیں چھڑنے پھر میں دوائی لکھ دیا۔ اماں نے دائیں بائیں دیکھا بچوں پوتوں کی طرف، پھر کہنے لگی پتر تو دعائی لکھ دے، اس لیے کہ چاول چھوڑنا میرے لیے پرہیز ہی تو مشکل ہے۔ اولیاء اللہ کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا بچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح، ان میں ایک ایسی چیز ہے جو جس میں شبہ ہے، تم نے شبہ والی چیز سے بھی بچنا، تقویٰ اختیار کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی، امام صاحب کو جتنا غور سے دیکھو گے نا تقوی کا اعلیٰ معیار نظر آئے، ان کی باتیں، کردار و عمل تقوی پر مبنی۔ آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں، نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن تقوی کا سفر نہیں کرتے، گناہ سے بچنے کی صحیح نہیں کرتے، تھوڑی سی نہ پرہیز کی جائے۔ ویسے بھی ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے، اب ہم یہ نہیں کہتے میں نے جھوٹ بولا تھا، ہم کہتے میں نے بہانہ کر دیا، حالانکہ یہ جھوٹ کا ہی بدلا ہوا ہے ایک نام ہے۔ آج کل لوگ یہ نہیں کہتے غیبت کر رہے تھے، کہتے ہم نا گپ شپ کر رہے تھے، تو گپ شپ کیا تھی؟ لوگوں پر تبصرہ ہے، بلا وجہ لوگوں کی پگڑیاں کھولنا بغیر کسی سبب کے۔ جو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تقویٰ بتاتے ہیں، پرہیزگاری، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے کیچڑ ہوا ہے اور ایک شخص کی دیوار پہ پڑ گیا، کچی دیوار ہے، اب اگر صاف نہیں کیا جاتا تو کسی کی دیوار آلودہ کر دی، اور اگر صاف کر دیا جاتا ہے تو کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اب دونوں باتوں میں پریشان ہے، دروازے میں دستک دے دی، اتفاق سے شخص باہر نکلا، تھا بھی غیر مسلم اور تھا بھی آپ کا مقروض، تو وہ دیکھ کے ڈرا کہ شاید حضرت قرض لینے آ گئے، فرمایا ڈرنا، قرض تو شاید آپ نے ویسے مجھے چھوڑ دو۔ حضور ہوا کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پیروں سے مٹی اڑ کے تیری دیوار پہ جا لگی ہے، تیری دیوار آلودہ ہو گئی ہے۔ اب میں بھاگ نہیں گیا، یہاں تو میرے بھائی لوگ پوری دیوار غریب کی توڑ کے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اب گزارنا نہیں تھا ٹرالی کو ہمیں یہاں سے، اب میں تکلیف میں ہوں کہ تیری دیوار آلودہ کر دی، اور اگر اتارتا ہوں تو مٹی بھی اترے گی۔ یوں غور سے وہ شخص چہرہ دیکھ رہا ہے امام صاحب،
اور بھی بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ایک شخص نے اس رنگ میں بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غور سے امام صاحب کو دیکھتا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا قریب گیا امام صاحب کے، جا کے کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے، آج میں نے معیار دیکھا ہے۔ اور پھر یوں کہتے کہتے سمٹ سا گیا، چند لمحے گزرے تو تڑپا، اور شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا دیوار کی مٹی رہنے دو، مجھے کلمہ پڑھا کے یہ کفر کی مٹی تو ذرا دور کر دو۔ یہ ہمارا تقویٰ ہے جو لوگوں کو دین کے قریب لاتا ہے، یہ ہماری پرہیزگاری ہے۔ آج میں ملک سے باہر تھا، ایک نوجوان مجھے کہنے لگا حضرت عجیب مسئلہ ہے، غیر ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں، ہم جواب میں حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے نا، ہمیں بھی کسی بزرگ کا حوالہ موجودہ لوگوں میں سے پیش کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ اقبال کرتے تھے تو وہ بات تمہارے ہی مگر تم کیا، باپ دادا کی بات نہ کر، کچھ اپنی بھی تو کرنا، کچھ اپنا بھی تو ذکر کرنا۔ او میاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اپنا بھی کوئی مقام پیدا کر، کچھ خود بھی تو کرنا۔ موبائل لے کے بیٹھا سارا دن صوفے پہ، نئی سے نئی فوٹو لگا رہا ہے، چوکوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، کہاں گیا وہ تیرا معیار جو تو مسلمان ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تقویٰ نصیب ہوگا۔ پانچویں اور آخری بات سنو، جب رب کے بندوں کے پاس بیٹھو گے نا تو دل میں درد ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دلوں کی نرمی کوئی نہیں، سونے کپڑے، اچھی گاڑیاں، آنا جانا، جیبوں کے پیسے، لیکن حضور کی نعت پر آنسو کوئی نہیں آتا۔ ہم تڑپتے نہیں اپنے شہر کی یاد، ہمارے بہترین انداز سے مرتب کیے ہوئے لباس ہمارے اندر سے وہ کہیں وہ سرور وہ کیف لے گئے، ہم محفلوں کے قائل ہیں۔ وہ جو تنہائیوں میں عبادتیں ہوتی تھی اور اللہ کے بندے رب کی یاد میں روتے تھے، اور درد دل کے لیے ابھی قبلہ مفتی صاحب اپنے والد گرامی کی بات کر رہے تھے نا، حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کرما والا شریف بڑے حضرت صاحب سے مرید ہونے آئے تو انہوں نے کہا مولانا کیسے آئے ہو؟ تو کہا حضور بیمار دل کا علاج کرانے آئے۔ پڑھو نا، پڑھ کے جاؤ، حدیثیں پتہ چلے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، پھر میں قرآن مجید پڑھا گیا، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا اللہ کی یاد کا، حضور دل سخت ہو گیا موت کے بعد، دل سخت ہو گیا۔ فرمایا یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ پہ رکھا۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو مختلف جگہوں پہ حضور نے مختلف علاج بتائے یہی کام شیخ کرتا ہے۔ ہر شخص کا الگ الگ علاج ہوتا ہے، دل کی نرمی، حضور کی محبت، یہ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے درد ملے گا، سوز ملے گا، پیار ملے گا، اس کی یاد میں رونا آئے گا۔ کبھی تنہائی میں بھی مصروف ہوں، لیکن ٹائم نکال کے اپنے اساتذہ کے گھروں میں حاضری دینے جاتا ہوں، میں وقت نکال کر یہاں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتا ہوں۔ سب دوست کہتے ہیں یہ وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے۔ میں کئی دفعہ لاہور سے کہتا ہوں تم تھوڑا جاتے ہو بابا صاحب، ان لوگوں سے پوچھو جو وقت نکالتے ہیں افریقہ امریکہ سے چلتے ہیں اور اس لیے سے آتے ہیں کہ ہمیں داتا صاحب حاضری دے دیں، اپنے دل پر توجہ کریں۔ یہ رب کریم یہ باجی فیضان بھی کہیں باہر سے نہیں آیا، کہا تھا نا صحابی نے آ کر میں بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، حضور دل سخت ہو گیا، فرمایا یتیم کے ساتھ ہاتھ پہ رکھا۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو مختلف جگہوں پہ حضور نے مختلف علاج بتائے یہی کام شیخ کرتا ہے۔ ہر شخص کا الگ الگ علاج ہوتا ہے، دل کی نرمی، حضور کی محبت، یہ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔
باہر نکل جاتے ہیں قرآن کا اور ہوتا ہے. حضور پریشان ہیں کہیں یہ نفاق کی علامت تو نہیں معاذ اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ جو تمہارا احساس ہے یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے. عزیز, بیمار دل کا علاج کرنا ہے. اگر تجھے رونا نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے. اگر تجھے کسی شخص کو دیکھ کر, غریب کو, مظلوم کو دیکھ کر رحم نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے. تیرے اپنے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور تیری تجوریوں میں پیسے پرانے ہو رہے ہوتے ہیں اور تجھے خیال نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے نا. تو یہ بیماریوں کا علاج خانقاہوں میں ہوتا تھا. رب کے بندے اللہ اللہ کراتے تھے, دل سے میل کچیل اتر جایا کرتا تھا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا مزاج حاضر ہو. کسی درویش نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پوجے سان ان کے چسکا ہی بہ گیا رونے کا. ہر ویلے آہو زاری کا کبھی یہ ذوق اگر طبیعت میں آئے, کبھی بندہ تنہا ہو, چلو اور کچھ نہیں تو ٹیپ ریکارڈر پر ہی نعت سن رہا ہو, وہ موبائل پر ہی تنہائی میں نعت سن رہا ہو. عشق کا فروغ فقط تکلیفوں سے نہیں ہوتا. اچانک رو پڑے نا ابا جی بستر میں تو بچے دوڑ کے دوسرے, اب اماں جی کیا ہوا, ابا جی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا. کہا کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی نہیں. جی کبھی ایسا ہوا نہیں, خیر تو ہے. اماں کہنے لگی بیٹا تم جا کے سو جاؤ. اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا تمہارے والد کو حضور کا مدینہ یاد آیا. ابھی نعت سن رہے تھے کسی کی تو اس پر رونے لگے. مجھے بتاؤ بچوں کا ذوق بھلا کس طرح کا بن جائے, بھلا وہ کیفیات کیا ہوگی, انہیں یہ فیضان کیسا لگے گا. یہی وہ زمزمے ہیں محبت کے جو اولیاء اور صوفیاء سے چھلکتے ہیں. تو اپنی زندگی میں فیضان کو سمجھیں. باقی یہ کہ کسی شخص نے کہا میں مرید ہو گیا تھا تو پیسے بڑے آ گئے, تو بھائی یہ کوئی فیضان کی علامت ہے, تو اور زیادہ آزمائش میں آ گیا ہے. فضل ہے یہ بھی, انکار نہیں. میں مرید ہو گیا تھا تو جناب شور بڑا ہو گیا, یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. مولا علی شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے اسے مبارک ہو جسے دونوں لوگ جاتے, اسے مبارک ہو. اس لیے اصل کو سمجھیں, اپنے بزرگوں کا فیضان. یہ تو رسمی باتیں ہیں کہ تعویذ لینے چلے گئے, یہ تو رسمی بات ہے کہ ہم نے گھر کا مسئلہ ڈسکس کر لیا, یہ تو ایک روٹین کی بات ہے, بندہ دوستوں سے بھی کر لیتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم نے ان سے عقیدے کی پختگی کا فیضان لینا ہے, اپنی زندگی میں سادگی, حرص, ہوس, لالچ سے بچنے کا سبق لینا ہے, تقوی کی خیرات لینی ہے. ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے اور درد دل سیکھنا ہے. یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.